नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो नेक्स्ट हमारी जो सूरत शुरू हो रही है वो है सूरह शोरा। शोरा जैसे आप नाम ही से देख रहे होंगे कि जैसे ये शायरी से है या शोरा के मुतालिक है, इस पे हम देखते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। त्वासीन मीम, ये हरूफे मक़तात हैं, इनका मीनिंग सवाए अल्लाह सुब्हाना ताला के कोई नहीं जानता। अब ये सूरह मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में नाज़िल हुई। इसके मज़मून से ज़ाहिर होता है कि कफ़ारे मक्का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग के मुकाबले में मुसलसल इनकार कर रहे थे और किसी निशानी या मोज़े का मुतालबा कर रहे थे। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और इस सूरत में गुज़िश्ता कौमों के तकरीबन मेरे ख्याल से शायद 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 कौमों के वाक़यात बताए गए और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी जो दरपेश हुआ और ये वाज़िया किया गया कि ये निशानियां क्या कम है। अगर ये निशानी देकर ईमान लाना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जिस तरह की निशानियों का ये मुतालबा कर रहे हैं, इन्हें देखकर ना तो पहले लोग ईमान लाए थे और ना ही ये लाने वाले हैं। तो ये इस सूरत में हम कोई 7 वाक़यात हैं जो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब आगे आता है तिलका, ये आयातुल किताबी, आयात है किताब की, अल मुबीन रोशन, ये किताबे रोशन की आयात हैं। अब यहाँ इस किताब से मुराद यही खास तौर पे सूरह शोरा भी हो सकती है और पूरा कुरान भी हो सकता है, क्योंकि कुरान की हर सूरत अपनी जात में जामिया मुकम्मल है और मुस्तकल है। जैसे कि पहले इसकी वजाहत की जा चुकी है। और मुबीन से मुराद ये है कि ये किताब अपना मुद्दा यानी कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर करके बयान करती है कि जिसमें जरा की किस्म की एम्बिगिटी यानी कि तरह किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होता। और एक दूसरा मतलब यह है कि इन आयात से वाजिया तौर पे मालूम हो जाता है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा किताब की आयात हैं, ये अल्लाह की वर्डिंग्स हैं। ये किसी इंसान के बस में नहीं कि इस कदर फसाहत और बलागत वाला कलाम वो पेश कर दे, ये अल्लाह का कलाम है। तो तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये किताब बे रोशन की आयतें हैं। ला अल्लाह का, शायद तुम, या मुखातब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ला अल्लाह का, बाखे उन, हलाक कर दो, ये एक नया वर्ड है। ये बखा कहते हैं गम में अपने आप को हलाक करना, और बाखिया कहते हैं गम में घूंट डालने वाला, वो गम के घूंट पीने वाला। तो बाखिया उन, हलाक कर दोगे, नफ्सा का, नफ्स नफ्स को कहते हैं, और का अपने, अपने नफ्स को या अपनी जान को। अल्लाह, ये के नहीं, युकूनू है वो, मुमिनीन ईमान लाने वाले। थर्ड पॉइंट है कि शायद तुम इस रन से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने तई हलाक कर दोगे। जैसे मैंने वही डिटेल पहले आपको बता दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के सिलसिले में इतने परेशान रहते थे, इतने परेशान रहते थे कि उनकी इंतहाई और आरजू थी कि कफारे मक्का ईमान ले आए। और जब वो ईमान लाने के बजाय वो और नाफरमानियों में और गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो गए, तो उनको इतना शदीद सदमा होता था। तो और आपको ये पता है कि जिससे मोहब्बत की जाए, जैसे हमें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, तो हम उनकी तकलीफ देख नहीं सकते। तो इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी खल्क़े खुदा के लिए इंतहाई हमदर्दाना और मुशफ़क़ाना जज्बात रखते थे। और आप जानते थे कि ये लोग मेरी मुखालफत करके जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। आपको इनकी मुखालफत से दुख होता था, मुखालफत से ज्यादा ये दुख होता था कि ये मुखालफत करके जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। और दूसरी वजह ये थी कि इंसान, एक तो इस चीज का दुख होता था कि ये इनको मैं अल्लाह का पैगाम दे रहा हूँ और ये जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं।
آپ کو پتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ خود پکارے گی, وہ دھاڑے گی, وہ کہے گی حل من مزید, کوئی اور ہے. یعنی کہ جو جہنم جو تپائی جا رہی ہے اس کا ایندھن وہی یہی منافق, یہ کافر اور وہ جو پتھر جن کو پوجا جا رہا تھا یہ ان کا فیول بن رہے ہیں. اور دوسری جو وجہ وہ یہ تھی, یعنی کہ ان کو دکھ کس چیز کا تھا, سیدھی بات ہے کہ انسان جس کام کے لیے اپنی تمام توانائیاں اور کوشش سے صرف کر لیتا لیکن اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نظر آتا, تو اس وجہ سے وہ غم میں تھے. تو اس پہ بھی ہوتا تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ میں نے بہترین کوشش کی آپ اللہ کے بندوں کو آپ کا پیغام پہنچانے کی, لیکن ان کا کوئی مثبت نتیجہ نظر نہیں آ رہا, تو اس پہ بہت دکھی ہوتے تھے اور سخت صدمہ ان کو پہنچتا تھا. اور ایک اور وجہ, تیسری وجہ یہ تھی کہ جس میں دوسرے مسلمان بھی شامل تھے, کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کر لیتے تو اسلام کو بڑی تقویت پہنچ سکتی تھی, ورنہ مسلمانوں کی اذیتوں میں اور اضافہ ہو جانا تھا. تو آپ کفار کے انکار پہ شدید افسردہ اور غمگین رہتے تھے. تو پارہ نمبر 19 سورہ شورا آیت نمبر 2 پر تھے, جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پہ اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں, انہیں رائے راست پہ لانا آپ کے ذمے نہیں, جو کام آپ کے ذمے ہے آپ کر رہے ہیں, آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں, ان سے نمٹنا میرا کام ہے, اب بس آپ اپنا کام کرتے جائیں. تو یہ ایک ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو میں نے بتایا نا, ہر پوائنٹ ہر آیت کا جو عملی پریکٹیکلی پوائنٹ بھی نکلتا ہے جو ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. وہ پوائنٹ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے جو ان کو ہیں گھر, جو اللہ کا جو پیغام ہے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے جائیں, جتنی ہماری کوششیں لگتی ہیں, جو آپ کا لگتا ہے. اب آگے سے کوئی سمجھے نہ سمجھے اس پہ نہ ہم نے دل ہارنا ہے, نہ ہم نے باڈی لینگویج خراب کرنی ہے, نہ اپنے تعلقات خراب کرنے. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے گھر والوں کو, رشتے داروں کو, دوستوں کو, فرینڈ کو کوئی اللہ کی بات بتائے نا, تو لوگ کہتے چپ چل ہی چپ کر کے بیٹھ, مطلب یہاں اپنی اولاد دیکھ بڑی باتیں کرتی ہے, ذرا اپنے اوپر اپنے گھر پہ توجہ ڈال. یہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگ آپ کا ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, جہاں آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے آزمائشیں مسٹ ہیں, ٹھیک ہے, آزمائشیں ویسے بھی آنی ہے, اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں پہ آزمائشیں ڈالتا ہے. تو آپ نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو, جس کو کہتے ہیں نا مایوس نہیں ہونا. مایوس تو ویسے ہی لفظ جو ہے نا وہ شیطان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو مایوس کر دیتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح سے آپ کے اوپر حاوی ہے, اس نے آپ کا ریموٹ پکڑ لیا, ریموٹ کنٹرول. یعنی کہ ریموٹ ایک ہوتا ہے نا, آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, تو جب آپ مایوس ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, تو اپنا ریموٹ جو ہے شیطان کے ہاتھ میں ڈال دیتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو پپٹ کی طرح نچاتا ہے کہ اب یہ کام کرو, اب یہ کام کرو. تو اس لیے مایوس کبھی بھی نہیں ہونا. اللہ کی جب دعوت دیں, اللہ کا کوئی پیغام, کوئی ایک بات چھوٹی سی, ایون آپ ایک دوپٹے کی بات بھی کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آپ دوپٹہ اچھی طرح لے لیں, یا آپ اپنے بازو پورے پہن لیں, یا آپ یہ کہہ لیں بہت نرمی سے, بہت پیار سے, ایک دفعہ کہہ دیا اس کے بعد بات ختم. یا آپ نماز کے لیے کسی کو کہہ رہے ہیں جی آپ نماز پڑھ لیں, نماز کا وقت ہو گیا, بس. یہ جو بھی چھوٹے چھوٹے کام ہم جس طرح لوگوں کا ایک دوسروں کو اللہ کی طرف بڑھا سکتے ہیں, اس کے بعد وہ عمل کریں نہ کریں, دس از none of our business. آپ کا کام تھا پیغام پہنچانا, آپ نے پیغام پہنچا دیا, آپ کا کام بس اتنا تھا, اور آپ پہنچاتے رہیں. کیپ آن سیئنگ ود آپ کا حکمت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. اگر آپ بہت سختی سے یہ باتیں کہیں گی نا, جیسے آج کل ہمیں اپنے بچوں کو دوپٹہ اڑانا, کپڑے پورے پہنانا, یا نمازوں کی طرف بلانا, یا اسی طرح کی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت مشکل لگتا ہے. ایکچولی ہم ان کو بہت ڈرا دھمکا کے کرتے ہیں, تو ان کو چڑ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم کیوں کریں ماما, میری کنٹمپرریز, میری تو کلیگز کوئی بھی ایسا نہیں کرتی, وہ تو یوں بھی کر رہی ہیں, یوں بھی کر رہی ہیں, آپ وائی, آپ ہمیں کیوں ایسی بات کر رہے ہیں, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. بس پیرنٹس کا کام کیا ہے کہ خاموشی سے, آہستگی سے, آہستہ آہستہ ان کو بات کہتے جانا, اور بالکل نرمی کے ساتھ. آج کل کی جو جنریشن ہے اس کو بڑا ہینڈل, وہ جو کہتے ہیں نا, وہ جب آپ کسی جگہ ٹریولنگ میں جاتے ہیں, ہینڈل وتھ کیئر, فرجائل, وہ اس طرح کی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہم نے پیچھے دعا پڑھی, اللہ تعالیٰ ہمارے ازواج اور ہماری اللہ تعالیٰ اولاد کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, آمین سبحان. تو یہ عملی پوائنٹ نکلا اس آیت سے ہمارے لیے, آیت نمبر 2 سے, کہ یہاں پہ تسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. آیت نمبر 4, ان
ان نشا. اب یہاں پہ دیکھیں ان اور نون کے اوپر شد آ رہی ہے. اگر ہم چاہیں, نون نزل, نون خالی نون کا مطلب ہوتا ہے ہم, اور آگے نزل نازل کرے, تو نازل کر دیں علیہم ان پر, من السمائی آسمان سے, آیاتن, آیاتن آیت نشانی, فزلت پس ہو جائیں, زلت کہتے وہ ہو گئی, ذل, ذل ہوتا ہے سایہ یا سارا دن لگے رہنا, اس سے یہ مراد ہے, تو وہ ہو گئی. اعناقہم ان کی گردنیں, آناق, عنق جو ہے گردن کو کہتے ہیں, اور آناق اس کی جمع, ان کی گردنیں, لہا اس کے لیے, خاضعین, خاضعین خضوع سے لفظ ہے, خضوع سے لفظ ہے, عاجزی کرنے والی, جھکنے والی. تو با محاورہ ہو گیا, اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دے, پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں. اب یہاں پہ جو مراد دی جا رہی ہے یہ ہے کہ جبری ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو ایمان لانا مطلوب یا مقصود ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا. اللہ کو ایسا معجزہ نازل کر دیتے جس کی بنا پہ یہ ایمان لانے پہ مجبور ہو جاتے. لیکن یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف تھی. ایسا جبری ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. جو کہتے ہیں نا ڈنڈے پہ ایمان نہیں آپ کسی کو لا سکتے. مطلوب تو یہ تھا کہ انہیں راہ ہدایت سمجھانے کے بعد کون شخص اپنی عقل اور تمیز کو کام لا کے اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان لاتا ہے, جس کو کہتے ہیں شعوری مسلمان, کانشیس مسلمان. اور یہی چیز انسان کے پیدائش کا مقصود ہے, ورنہ اللہ انسان کو بھی دوسری مخلوق کی طرح پیدا کرتا جو اللہ کے سامنے ہر حال میں سر تسلیم خم کرنے پہ مجبور ہے. یہ میں نے بہت جگہ پوائنٹ آپ کو بہت کلیئر بتایا کہ انسان کے علاوہ دنیا کی تمام جو کائنات کی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر چپ ڈالی ہوئی ہے, یا ان کو پروگرامڈ کیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بالکل اطاعت نہیں کر سکتی. صرف ایک انسان ہے جس کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے کہ اس کو ارادہ اور اختیار دیا ہوا ہے. He has the ability to choose. اس چوز کرنے میں اس نے وہ تکبر میں بن گیا, اور اس چوز کو کرنے میں اس نے غلط راستے چوز کرنا شروع کر دیے. تو یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, یہ ہے کہ اللہ دیکھے کہ یہ میں نے راستہ دکھا دیا, کون بندہ کون اس راستے پر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو بہت آسان تھا, آسمان سے کوئی ایک معجزہ اتارتا اور اناقہم اور تمام گردنوں کو جھکا دیتا. یعنی کہ دنیا میں تمام مسلمانوں کو مسلمان ہی پیدا کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ کوئی سکھ ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی کافر ہے, کوئی منافق ہے, کوئی مسلمانوں میں سے بھی مسلمانوں والے حرکات نہیں کرتے ہم لوگ. تو یہ کیوں ہے, یہ کیوں ہے؟ یہی امتحان ہے کہ ہم نے, ورنہ اللہ تعالیٰ تو پہلا دنیا کا انسان کون تھا؟ حضرت آدم. تو وہ کس ریلیجن پہ تھے؟ اسلام پہ تھے. ساری دنیا مسلمان ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان تھا, فزلت اعناقہم, کہ ان سب کی گردنوں کو جھکا دیتے. آیت نمبر 5, وما اور نہیں, یاتیہم آئی ان کے پاس, من ذکرن کوئی نصیحت, ذکرن من الرحمانی نصیحت رحمان کی طرف سے, محدثن محدثن نہیں, حدث کہتے نہیں, اللہ مگر, کانو ہیں, انہو اس سے, معرضین اعراض کرنے والے, منہ پھیرنے والے. آیت نمبر 5 میں ہے کہ ان کے پاس اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آئی مگر اس سے منہ پھیرنے والے ہیں. تو ان لوگوں کو راہ راست سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی آیات, ایک ہوتی ہیں آیات تکوینہ, اس کا مراد ہوتا ہے وہ نشانیاں جو کائنات میں ہر سو بکھری ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ نشانیاں آیات تکوینہ کیا ہے, مجھ میں, کائنات میں, یہ جو ہم اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ کن کن نعمتوں کو ہم جھٹلائیں گے. یہ جو دنیا میں تمام نعمتیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور ایک ہوتی ہیں آیات تنزیلیہ, وہ وحی کی صورت میں نازل ہونے والی آیات, یا وہ آیات جن میں حق کو قبول نہ کرنے والوں پہ عذاب نازل ہونے کا ذکر ہے.
اور کچھ ایسے بدبخت واقع ہوئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آیات یا معجزے نازل ہوتے تو بجائے اس پہ غور و فکر کرنے کے الٹا اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.